बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, बहुत से अहम अमूर हैं, सियासी हैं, कानूनी है, डिजिटल मरदमशुमारी है, जिसका आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। पॉलिटिकल फ्रंट से आगाज़ करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन के होने से कबल इंसाफ भी होना है और तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को मुकदमात का सामना है, लेकिन वो मुख्तलिफ उज़र बनाकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जबकि कल वो एक रैली निकाल रहे हैं लाहौर में। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश भी होते रहे और उन्होंने जेल भी काटी। साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग नवाज मैदान में है और जब इलेक्शन होंगे तो वो एक इंप्रेसिव शो करेंगे, बल्कि उन्होंने दावा किया कि नवाज लीग इलेक्शन जीतेगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मुल्क के सियासी मंजरनामे पर मुतहरक होते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीविजन इंटरव्यूज हों या विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब हो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन एक तो तीर के निशान से लड़ेगी, दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, लेकिन ऊंच नीच होती रहती है। दिवालिये की बात हो रही है, जापान और अमेरिका भी दिवालिया हुए थे लेकिन वो दोबारा से उठे। उन्होंने कहा कि सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात के इस मंजदार से बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के हवाले से जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बड़ी खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। अब आते हैं अदालती पे। आपके इल्म में है कि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की जानिब से आज पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसले सुनाते हुए वो जो नाकाबिल जमानत वारंट थे उन्हें मनसूख कर दी और अब 13 मार्च को कहा गया है कि इमरान खान साहब सेशन अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस साहब ने अहम रिमार्क्स दिए कि अदालत में पेशी के लिए मुल्जिम को अदालती नोटिस भेजा जाता है और कोई तरीक़ाकार इस हवाले से नहीं है। साथ में एक तरफ इमरान खान साहब को जो तलवार लटक रही थी उनकी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की हवाले से गिरफ्तारी के पर्सपेक्टिव में वो खत्म हुई, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के सिलसिले में वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 14 मार्च को उन्हें पेश करने का हुक्म दिया है आईजी इस्लामाबाद को। इसी पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरे हिस्से में हम डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे नेशनल सेंसस कमिश्नर के साथ। जो पहले हिस्से के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन हैं सैयद शैला रजा साहिबा, आप सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, मेंबर सिंध असम्बली, बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पर शैला रजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद यावर बुखारी साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर, पंजाब असम्बली, स्काइप वीडियो लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे स्काइप वीडियो लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नवाज के। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मज़हर अब्बास साहब, सर आपसे। मरियम नवाज साहबा ने एक दफ़ा फिर ये बात की और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ज़रूर होगा, इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले इंसाफ होगा। और मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो साबिक चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में इस वक्त सामने आ रही, जिसका आज तस्करा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी किया, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं थ्रू जर्नलिस्ट हमें कि उन्होंने जुज़वी तौर पे इमरान खान साहब को सादिक को अमीन करार दिया और कुछ ऐसे फैसले किए गए जो शायद सही ना हो, और उन्होंने किताब भी लिख ली है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या एनालिसिस इस सारे हमारे निज़ाम इंसाफ के हवाले से, बिलखसूस साबिक चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू मुख्तलिफ सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं? देखिए, उस वक्त भी मैं ये बात करता था कि जब सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था तो किसी एक केस में सादिक और अमीन डिक्लेयर करने का मकसद मतलब ये नहीं होता कि एक शख्स मुकम्मल तौर पे सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गया। यानी उसके माने तो ये हुए कि उस पर जो भी मुकदमात हैं, इसका मतलब है कोई भी मुकदमे में अगर उसको किसी मुकदमे में सज़ा हो जाएगी तो फिर आप कहाँ करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो उसकी हाइप बनाई गई वो ये बनाई गई कि जी ये सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए, और वो उस वक्त भी एक गरब उसमें मीडिया ने भी इस चीज़ को सही मानों में नहीं एड्रेस किया, और इवन जो पीटीआई के मुखालिफ पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सही मानों में, पीटीआई ने तो उसको एक्सप्लॉइट करना ही था उसको,
کہ جی اعلیٰ عدلیہ نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، وہ اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے تھا کہ اگر جس طرح ایک کیس میں اگر آپ بری ہو جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ باقی کیسز میں بھی بری ہو جائیں گے. اب کل اگر کسی کیس میں عمران خان کنوکٹ ہو جائیں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کنوکٹ ہو جائے کسی ایک مقدمے میں جہاں اس پہ 62 63 ہے وہاں اسے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ اس کیس کے حوالے سے تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت بھی اس چیز کو غلط مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، اور آج بھی جب وہ ثاقب نثار صاحب، اب وہ ان کا اپنا جو بھی پرسیپشن ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، لیکن جو مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ انصاف کا ترازو کیسے ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کو سزا ایک عدالت سے ہوئی، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کو سزا دی، اس کے خلاف ان کی اپیل ایک پینڈنگ ہے. اب جب اپیل پینڈنگ ہے تو جب تک نواز شریف صاحب خود نہیں آئیں گے وہ اپیل کیسے انٹرٹین ہوگی؟ تو ان کو پہلے تو آنا چاہیے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ از خود اس چیز کو ختم کر دے اس کیس کو تاکہ وہ واپس آ جائیں. یہ مجھے ممکن لگ نہیں رہا. تو ہر صورت میں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو اور یہ اپنا کیس آپ بلڈ کر سکتے ہیں، یہ سارا کیس، لیکن وہ ساری چیزیں ہوں گی اپیل میں، اور اپیل ان کی پینڈنگ ہے. اس اپیل کو ٹیک اپ کروائیں، اس اپیل کی ہیئرنگ ہو اور نواز شریف صاحب آ کے اپیل کا سامنا کریں، اہم نقطہ اٹھایا اور اس چیز کو پروف کریں. تو مظہر صاحب آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ تبھی پریکٹیکل آپ کو اس کو صورت نظر آ رہی ہے. میں اپنے دیگر پارٹیسپینٹ جانے سے پہلے چونکہ علی گور بلوچ صاحب ہمارے پاس مختصر وقت کے لیے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہے PMLN، ان کا موقف جان لیتے ہیں جو مظہر صاحب نے نقطہ اٹھایا. علی گور بلوچ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی گور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں جاننا چاہ رہا ہوں جو گفتگو مظہر عباس صاحب نے کی آپ نے سن لی ہوگی. مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی تنظیمی ورکر کنونشن سے بات کی تھی اور کہا تھا پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا. آج دوبارہ دہرایا ہے، تو اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مظہر عباس صاحب کو یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ آپ لوگوں کی ایک اپیل پینڈنگ ہے فیصلے کے خلاف، اس کو پرسو آپ نے کرنا ہے، فالو کرنا ہے، ٹیک اپ کرنا ہے، اور اس کے لیے غالباً نواز شریف صاحب کو وطن واپس بھی آنا ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ الیکشن تو اناؤنس ہو گئے ہیں پنجاب میں 30 اپریل کو، اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو جائیں گے سپریم کورٹ ورڈکٹ کے مطابق، تو کیا پھر اس کے لیے لائے عمل اپنانا ہوگا یا اپنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے وہ بالکل بجا ہے. ظاہر ہے جو مظہر عباس صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کیوں واپس نہیں آئیں گے؟ وہ یقینی طور پر واپس آئیں گے. وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تینوں بار ہی میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو جس طرح سے توڑا گیا، جس طرح سے کہ ان کو قید و بند کی سزائیں ہوئیں، اور اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ان کا جو کردار ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے عیاں ہے. وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر. تو کوئی ٹائم نہیں سر آپ کے پاس ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کب تک ممکن ہے؟ کیونکہ الیکشن پنجاب میں جہاں سب سے بڑا سیاسی دنگل ہوگا آپ کا اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ان کی واپسی کی ٹائم لائن، کیونکہ یہ بہت اہم سوال سامنے آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب کے یا ہمارے جو بھی جنرل الیکشن ہیں اس کو لیڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب آ کر کریں. اچھا. اور نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم صاحب کی بات کا حوالہ دے رہے تھے مظہر عباس صاحب، تو میں ظاہر ہے کہ میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ مریم صاحبہ کے بالکل وہ بجا کہہ رہی ہیں. یہ وہی پاکستان ہے جس میں ایک عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، جس کو لانچ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن RTI سسٹم کے ذریعے چرائے گئے، اور پھر جب ان لوگوں کو مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی تباہی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں. معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر جو کرپشن کا بازار گرم ہوا پاکستان میں، اس کی بھی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. اوکے اچھا مجھے بولو صاحب، میں پھر یاور صاحب کے بعد جانے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس اس وقت سے اٹھا کر دے تھے. پھر یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو عزت دلوائیں گے. پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر ان کے دور حکومت میں نیچے آیا. پاکستان میں کرپشن کے نئے ریکارڈ. سر وہ آپ کا بیانیہ کہ میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر
آج اگر یہ سچ ہے اور یہ یقینی طور پر سچ ہے کہ اگر عمران نیازی صاحب کی حکومت جس طرح سے وہ واٹس ایپ پر جے آئی ٹیم بنی، جس طرح سے پاکستان کا ووٹ بینک چرایا گیا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، ان کو مسلط کیا گیا، اگر عمران نیازی صاحب اپنے ووٹ کے ذریعے آئے ہوتے تو ہم سے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اوکے، اور نواز شریف آپ لوگ اپنی اپیل کو فالو کریں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون کی آج ان کی زبانیں نہیں تھکتی، اس وقت ان کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک، آپ نے اہم نقطہ اٹھایا علی گوہر صاحب۔ انصاف سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی کوئی غور کیا جائے، اس وقت کا ازالہ کیا جائے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کی رسپانسبلٹی دی جائے، اور خاص طور میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس چیز کا جو ازالہ کروائے جو پاکستان کو ان لوگوں نے ناقابل طلاق۔ علی گوہر صاحب، آپ لوگ کی حکومت ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے، کمیشن تو حکومت بنائے گی، ہمارے بنائے ہوئے کمیشن کو پسند نہیں آتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اگر کمیشن بنے گا تو کسی ایسے لیول پر ہی بنے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کے اوپر مٹی ڈال کے آگے کی طرف بڑھیں گے تو ہم پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور سیاسی امن اور قانون و آئین کی حکمرانی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کا نقطہ آ گیا سر، آپ نے کہا اس میں مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، کمیشن بننا۔ یاور بخاری صاحب، سر یہ بتائے گا عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں تو جو عدالت میں پیش ہونا تھا اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے وہ تو اب ان کے منسوخ ہو گئے ہیں، ناقابل ضمانت 13 کو لیکن پیش ہونا ہے، 14 کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں وی ہیو ٹو سبمٹ بیفور دا لا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ عمران خان صاحب عدالت میں پیشی سے معترض کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاور بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو 15 شعبان، جی بالکل، امام زمانہ کی ولادت، سب کو مبارک ہو، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اللہ کرے کہ بہت خوش نصیبی لے کے آئے جو اس بھور میں ہمیں ان امپورٹڈ ظالموں نے پھنسا دیے، ہمیں خدا اپنے موجانہ طور پہ نکالے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی تدبیر ہے نہیں سوائے باتوں کے اور مفروضوں کے اور انکوائری کمیشن بنانے کے۔ بناؤ یار، اتنی تڑ ہے، اتنی جرت ہے، بناؤ اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ توشہ خانہ میں انوار بھائی ہے کیا؟ توشہ خانہ کی اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل پتا ہو، اس کے اندر ہے کچھ بھی نہیں، وہ سٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ اگر توشہ خانہ کی بات کو لے کے اگر ہم چلیں تو میرا سوال کا زاویہ نہیں تھا سر، قطع کلامی کے لیے معذرت، سوال کا زاویہ تھا کہ توشہ خانہ کیس میں ادھر ہی آ رہا ہوں، پیشی میں کیوں نہیں جاتے؟ پیشی پہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ دیکھیں توشہ خانہ کے اندر مریم نواز شریف اور زرداری صاحب پھنستے ہیں، گاڑیاں لیے جو غیر قانونی ہیں، وہ چیز یہ لوگ سامنے نہیں لا رہے۔ پیشی وہاں پہ ہمارا کورٹ میں جانے سے جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہماری التجا ہے اور ہم جو بات آبزرویشن دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ایک ہو چکا ہے، اللہ پاک نے ان کو بال بال بچایا۔ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، ہم نے بے نظیر بھٹو کو کھویا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا، ہم نے فاطمہ جناح کو کھویا، ہم نے لیاقت علی خان کو کھویا، ہم ایک اور کو نہیں کھونا چاہتے۔ ایک بات۔ نمبر 2، یہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ فول پروف سیکیورٹی دیں۔ رانا ثناءاللہ کی آپ حرکتیں دیکھیں، 25 مئی کو جو کچھ کیا انہوں نے اور جو اس قوم کے اوپر کیا، یہ نہیں دیکھا بیٹیاں آ رہی ہیں، کون آ رہا ہے، لیکن ایک مفروضے کے اوپر کہ یہ لوگ اس حملہ کر رہے تھے، یہ مجھے پتا ہے کتنوں کے پاس اسلحہ نکلا، کتنے اسلحہ بردار تھے، جو ابھی ہمارا 25 نومبر کو ہوا تب کتنے اسلحہ بردار تھے۔ اگر آپ قوم کے اندر اس قسم کی باتیں کریں گے، ہوگا آخر میں کیا کہ پولرائزیشن اور بڑھے گی۔ ہم لوگ بالکل کسی صورت میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہماری کوئی نفرت نواز شریف کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، نہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، نہ مریم کے ساتھ ہے۔ ہماری جو نفرت ہے اور ہم لوگ جو اتنا وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں وہ ہے ان کے کرداروں کے ساتھ۔ وہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کی پراپرٹیز یورپ میں جس طریقے سے بنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ پھر ہم لوگ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، وہ نکتہ کہ 13 مارچ کو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ اسی سیشن عدالت میں پیش ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرد جرم کے لیے بنفس نفیس پیش ہونا ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد آپ حاضری سے استثناء کی درخواست دے دیں، تو کیا خان صاحب اس کو فالو کریں گے؟ دیکھیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں نا، اور خان صاحب آلریڈی کورٹس کے سامنے پیش ہو گئے، خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
صرف ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ حملہ کر چکے ہیں اور یہ لوگ سارے انوالو ہیں خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کے لیے. اس کے اندر دیکھیں پیپلز پارٹی جو ایک رول پلے کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گی ہم کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہے, وہ ڈیلے کر رہی ہے. جو نون ہے اس کا رانا ثناء اللہ اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ مل کے یہ قاتلانہ حملہ پھر کریں گے, جس کے لیے ہم لوگ بار بار اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. میں شعلہ رضا صاحب کو جاؤں گا. شعلہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا سیکیورٹی تھریٹ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی اگزامپل تھی, اللہ نہ کرے کہ اس طرح دوبارہ واقعہ دوبارہ ہو اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن قانون کہتا ہے, جو آج جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو, کہ ہمیں بلانا ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا ہمیں بھی تھریٹ ہے, اور آئی جی اسلام آباد نے ججز کو بھی کہا ہے. لیکن انہوں نے کہا اگر آپ 2000-3000 لوگ لے کر آئیں گے تو اپنے لیے خود ہی پرابلم کریٹ کریں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ اور زرداری صاحب نے کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تیر کے نشان سے لڑے گی اور ساتھ میں کچھ پوزیشننگ کر رہے ہیں پالیٹکس میں. آپ تو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, وہ مظہر عباس سے بھی میں پوچھوں گا, کچھ اس حوالے سے بھی تبصرہ کیجیے گا شعلہ رضا صاحبہ. اچھا دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار رہتی ہے. 2013 کے الیکشن میں ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. طالبان نے ہمیں کہا تھا کہ ان کے اوپر ان کے جلسوں میں حملہ کریں گے اور وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم الیکشن میں گئے. اس سے پہلے 2008 میں جب بی بی صاحبہ کو شہید کیا طالبان نے, تو اس کے بعد بھی ہم الیکشن میں گئے. ہم نے نہیں کہا تھا الیکشن آگے بڑھا دیں, خود الیکشن کمیشن کا اپنا ڈیسیشن تھا. ٹھیک ہے. اور پھر آر ٹی ایس کو جب بٹھا کر یہ سلیکٹڈ حکومت لائی گئی, جس کو ظہیر الاسلام نے کہا کہ تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے, تو ہم نے اس کو بھی کہا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے والے جو تھے وہ پارلیمنٹ کو تالا لگانا چاہتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران, ہم تمہارے ساتھ ہیں, چارٹر آف اکانومی کرنے کی بات کی, سب کیا. لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا. جو ملک کا حال انہوں نے کیا وہ ہے. اب یہ محترمہ بینظیر بھٹو سے تو خود کو نہ کریں. آپ کے دور میں احسان اللہ احسان چھوٹ جائے, بنو جیل ٹوٹ جائے, آپ وہاں سے جو ہے وہ بھٹو صاحب کا ذکر نہ کریں, وہ جنگی قیدی چھڑا کر لائے بھارت سے. آپ جو ہیں وہ افغانستان کی جیل سے بند لوگ لا کے یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات کریں, تو آپ کو ایسا کوئی کسی سے تھریٹ نہیں ہے. آپ کو تھریٹ اپنے کردار سے ہے, کیونکہ آپ کے اوپر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے. آپ پہ چوری کا مقدمہ ہے, توشہ خانے سے چوری کیا آپ نے. توشہ خانے سے چیزیں لینا قانون کے مطابق ہے, لیکن آپ نے پہلے سے ان کی قیمت, آپ نے کم قیمت لگوا کے زیادہ قیمت میں بیچا. غلط دکان ہے, یہ سب کو پتہ ہے. تو دیکھیے تحریک انصاف نام ہے, یعنی کہ یہ ایک مسلسل تحریک ہے پارٹی جو ہے. تو انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہی ہوتا ہے نا, عمران خان کے بھاشن کی اگر روشنی میں نکالوں کہ یہ جو انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, جو امیر ہے یہ اپنے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چلنے نہیں دیتا اور اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو انصاف وہیں خراب ہوتا ہے جب امیر کے لیے الگ فیصلہ ہو اور غریب کے لیے الگ عدالت کے معیار ہو. تو زرداری صاحب کو شدید بیمار تھے اور وہ ایک ضمانت میں نہیں آ سکے, تو کہا آنا ہوگا, اور وہ آئے. یہاں تک کہ ان کے سندھ میں مقدمے نہیں چلنے دیے وہ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ نواز شریف بھی آئے. تو بھائی آپ کی جان کو آپ کے جلسے میں جانے پہ خطرہ نہیں ہے. پنجاب میں حملہ ہوا آپ کی حکومت میں, آپ کے وزیر اعلیٰ جو اب آپ کے پارٹی کے صدر بن گئے ہیں, انہوں نے اس کی ایف آئی آر نہیں ہونے دی, میڈیکو لیگل کیس نہیں بتایا, غلط ہاسپٹل میں لے گئے, ابھی تک پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. تو آپ ہم پہ نہ ڈالیں. مظہر عباس صاحب سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ گفتگو سنی, آپ یہ چاہ رہے ہیں. جی آپ نے کہا کہ ہم پہ نہ ڈالیں, آپ نے کہا میں مظہر عباس صاحب کی ان کا رائے لینا چاہوں گا. سر بتائے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں تھریٹ ہے. شعلہ رضا صاحبہ کا نقطہ بڑا اہم ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی پیش ہوئے, نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے, اور آپ سیاسی ریلی نکال رہے ہیں, انتخابی مہم بھی چلائیں گے. تو عدالت میں پیشی سے تھریٹ ہے, پھر انتخابی مہم کیسی چلائی جائے گی؟ مظہر عباس صاحب سر عدالت کے لیے تو سب کچھ وی ہیو آل ٹو سبمٹ بیفور دا لا, چاہے کوئی جتنا بااثر ہو یا کوئی عام آدمی ہو. آپ کی کیا رائے سر اس حوالے سے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ تھریٹ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ اسپیسیفک تھریٹ بھی ہوتے ہیں, جنرل تھریٹ بھی ہوتے ہیں. اس وقت کی بات نہیں کرتے جو 27 دسمبر کو ہوا, اس سے پہلے بھی اسپیسیفک تھریٹ تھا محترمہ کو, لیکن اس کے باوجود وہ چلی گئیں. اس میں یہ خیر اس وقت وہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بحث کریں. لیکن
اگر اسپیسیفک تھریٹ ہیں، جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی بہت ایسے شواہد ہیں کہ عدالت کے اندر حملہ ہو جائے گا، تو وہ جا کے ادھر کے چیف جسٹس سے شیئر کریں، وہ ان تھریٹس کو شیئر کریں جو اسپیسیفک انٹیلیجنس، اگر ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے یا اپنے تئیں کوئی شواہد ہیں تو وہ جا کے چیف جسٹس سے شیئر کریں، تاکہ اس کی بنیاد پہ کوئی آلٹرنیٹ طریقہ تلاش کیا جائے، جس طرح ویڈیو لنک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ تھریٹ کے بارے میں مجھے اور آپ کو اور پولیٹیشنز کو تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا، فرض کریں کچھ ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے. آج جو اپریہنشنز ہم کر رہے ہیں یا ان اپریہنشنز کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، پھر ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ اس لیے پولیٹیکل اوپوننٹس، پولیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو اسپیسیفک تھریٹس ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیز میں جا رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ریلیز میں نہ جائیں. اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بارہا یہ کہا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی پیپلز پارٹی کی قیادت کسی حد تک قصوروار بھی ہے. اچھا، کہ اس لیے کہ دیکھیے نا، اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے گھر پہ آ کے محترمہ کو اسپیسیفک تھریٹ سے آگاہ کیا تھا، تو اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا. اور مجھے اس سے 10-15 دن پہلے جب میری ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. اس وقت بھی ظاہر ہے، اس سے پہلے 18 اکتوبر ہو چکی تھی، اس کے علاوہ پشاور میں ایک اٹیمپٹ ہو چکی تھی، اس کے علاوہ بھی انٹیلیجنس مسلسل رپورٹ آ رہی تھی. تو میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں جانا چاہیے. اچھا مظہر بھائی، وہ تو آپ کا نکتہ آ گیا، وہ میں مجھ سے پوچھ رہا تھا. عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی ہے جو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ویڈیو لنک پہ. پیپلز پارٹی کے حوالے سے زرداری صاحب کی جو ایک پوزیشننگ لیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آصف زرداری صاحب، ظاہر بات ہے وہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب سیاسی ہوں گے تو ان سے بات چیت ہو سکے گی، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہے، الیکشن ہوئے تو تیر کے نشان پہ لڑیں گے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کوئی الیکٹورل الائنس بھی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی تھی یا نکالی گئی تھی غالباً دسمبر 2021 میں. اس کے بعد سے یہ کوشش بھی نہیں ہوئی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لایا جائے، یا پیپلز پارٹی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے. تو انہوں نے اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن زرداری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں، بالکل الیکشن تو الگ ہی لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. صدرن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ ریوائیو ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک دیکھنا ہے، چیلنج ہے، وہ ان کا اپنا ہے. لیکن وہ تھوڑا سا پوزیشننگ، آپ کیا پوزیشننگ لیں گے؟ آپ پوزیشننگ ویزا وی اینٹائی پی ڈی ایم تو نہیں لے سکتے. اور میں ان کی اس بات، ظاہر ہے انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہے، بہت سیاست دیکھی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں وہ کرتا کہ عمران خان سیاسی نہیں ہے. جب سیاسی ہوں گے تو ٹھیک، صحیح آپ کی جی. عمران خان جب ماضی میں عمران خان صاحب تھے تو محترمہ نے بھی عمران خان سے بات کی تھی. ایک ایسا بھی ایشو آیا تھا جب لنڈن میں یہ سب اکٹھا ہو گئے تھے اس میں، اور اس وقت اکٹھا ہو کے یہ طے کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم سے بات چیت نہیں کی جائے گی، اور ایم کیو ایم کے علاوہ سب سے بات چیت کی جائے گی. تو یہ پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں. عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے. اگر آصف علی زرداری تمام تر شدید اختلافات کے باوجود چودھریوں کے پاس جا سکتے ہیں، جن کے بارے میں خود محترمہ کی بڑی ریزرویشن تھی، تو پھر ہر کسی سے آپ کو، چاہے وہ پولیٹکس میں آپ کا کوئی نقطہ نظر ہو، لیکن ملنا ضرور چاہیے. آپ کی بات سے میں بالکل عمران خان بھی ملے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ سیاست میں بہت سی ممکنات ہو سکتی ہیں. ظاہر بات ہے چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے صدر بن گئے. یاور بخاری صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جو نقطہ شیلہ رضا صاحبہ نے اٹھایا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ خان صاحب ریلی لیڈ کریں گے اور انتخابی مہم بھی چلائیں گے، تو سر وہاں پر بھی تو خدا نہ خواستہ وہی تھریٹ ان کو پیش آ سکتا ہے نا، جو ان کو عدالتی پیشی میں آئے گا. تو اس کو پھر کیسے آپ لوگ دیکھیں گے؟ دوسرا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بڑے آئیڈیولوجیکلی پی ٹی آئی والے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے اپنے کنوکشنز پہ کھڑے رہتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب آج صدر بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے. ہاؤ یو ٹیک اٹ؟ کیونکہ ماضی میں
ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کا ایک خاص اوپینین رہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور جیسے ابھی مظہر عباس صاحب بھی کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آصف زرداری صاحب کے دور حکومت ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، تو کیا کہیں گے ان دونوں حوالوں سے یاور بخاری صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب آلریڈی 2 دفعہ عدالت جا چکے ہیں، اور انہوں نے اور ان کے سپورٹرز نے شو کیا ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے کہ جہاں پہ جیسے مظہر بھائی نے بات کی کہ اس کے اندر بے نظیر کی شہادت کے اندر پیپلز پارٹی والوں کا بالکل قصور ہے، جیسے کہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے قتل تو اسی طرف دیکھا جاتا ہے نا، شہنشاہ کو پھر بعد میں مروا دیا گیا، یہ خود ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کئی دفعہ، اتنی بڑی کوتاہیاں ان لوگوں نے کی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلے نا، تو ہم لوگ وہ غلطیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم عمران خان کو نہ بے نظیر بھٹو سے ملانا چاہتے ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملانا چاہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ہم وہ بالکل قطعاً وہ غلطی ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم نے بتایا کہ کیسے ایک زیادتی کے ساتھ کسی کو ٹانگ دیا گیا، ہم نے وہ صرف بات کی تھی، کمپیریزن حقیقت میں کوئی نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات آپ نے کی کہ پرویز الہی صاحب صدر بن گئے، دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور سیاست میں اگر کوئی یہ بولے کہ میں اپنے آپ کو آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لے کے چلوں گا، اور اس بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے جب تک وہ ہمیں کوئی وجہ نہ دے کہ ہم وہ کریں۔ پرویز الہی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ایک بڑا اچھا خاندان ہے جو ہمیں بہت زیادہ مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی ان کی مدد زیادہ کرے گی، اس کا زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آصف علی زرداری نے اگر یہ کہا کہ قاتل لیگ اور ان لوگوں نے قتل کیا وہ ایکسیپٹ کر سکتے تو ہمارے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نواز شریف یہ بولتے کہ ان کا میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا اور یہ کہتے ہیں کہ علی بابا 40 چور ہیں وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، تو ہماری ایکسیپٹنس کے اوپر صرف اعتراض ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتا ہے، یہ لوگ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز نہیں اٹھانا چاہ رہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹے کہ الیکشن ڈیلے جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئے، ورنہ تو جامپور کے اندر ہم لوگوں نے ان کو شو کر دیا، ڈی جی خان میں محسن لغاری نے جو ان کی پھینٹی چڑھائی ہے نا، ان سب کو ملا کے بھی تو کمال کی تھی، دکھاتا ہے کہ ابھی ساؤتھ پنجاب میں پارٹی فارغ ہے۔ اس کا جواب لے لے تو آپ نے چہرے سے آپ کے تاثرات سے لگتے ہیں کہ آپ نے بہت انجوائے کیا وہ وکٹری۔ شیلہ صاحبہ یہ آن اے سیریس نوٹ مظہر عباس صاحب نے بھی بہت انجوائے کیا۔ اچھا آپ نے بھی انجوائے کیا، مظہر عباس صاحب نے بھی بات کی اور یہ یاور صاحب بھی کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ آپ تو ان کی بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ دیکھیے جو بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو جانتا ہے، جی جو بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ لیتی تھی، اور انہوں نے آخری دن بھی کہا کہ اس ملک کو میں بچاؤں گی، آپ بچائیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا جھنڈا نہ لہرائے، تو انہیں مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو صرف ایک حکومت جانے پہ انہوں نے کہا کہ میری حکومت ہٹانے سے بہتر تھا کہ ملک میں بام مار دیتے، اللہ معاف کرے، جی جی جی، جو اپنی حکومت کے بدلے میں بام مارنا چاہتا ہو وہ محترمہ سے کیا مقابلہ کرے گا، جس کو پتا تھا کہ اسے تھریٹ ہے، اور اس نے ان طالبان کو للکارا جس کو یہ دفتر دینا چاہتا تھا۔ یہ شہید بھٹو کی بات کرتے ہوئے تاریخ مسخ کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں ماشاءاللہ تھا، بھٹو صاحب کوئی آرڈر نہیں دے سکتے تھے، وہ اپنی پارٹی کے لیڈر تھے، جس نے یہ بات کہی اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے غلط کہا۔ عباس اطہر صاحب مرحوم صاحب تو تاریخ کو مسخ کرنا ان کا کام ہے، جی بالکل تاریخ کو مسخ کرنا ان کا کام ہے، اپنی بات کو بڑھاتے ہیں، ہمارے قائد کو خطرہ ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ جیسے ان کا جھوٹ تھا، وہ سائفر کی بتی کے پیچھے جیسے انہوں نے لگایا، تو یہ ان کا کام ہے، جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ سچ پہ چھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زرداری صاحب نے کہا تو محترمہ غیرہ کے زمانے میں عمران کوئی ایسی چیز نہیں تھے، پرویز مشرف نے ان کا پیچھا اس لیے چھوڑا کہ یہ اس سے 100 سیٹیں چاہتے تھے، وہ 40 دینا چاہتا تھا، اب تو یہ ہے ان کی سیاست۔ احتشام ضمیر اور یہ سب، ایک منٹ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے عمران صاحب جو ہیں ان کی ساری سیاست سب کے سامنے آ گئی ہے، ان میں کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، جو ان کی باتیں آئی ہیں اس کے بعد جو ہے تھرڈ آپشن کے طور پہ لا کے انہیں سیاستدان بنا کے تھوپ دیا گیا، لیکن میں مانتی ہوں کہ وہ بڑی جماعت کے لیڈر بھی بن گئے جس طرح سے انہیں لایا گیا، لیکن ایک سیاسی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے نا، اس کا کیا کریں؟ پرسوں کی جو ان کی سپیچ کے الفاظ کا سلیکشن تھا وہ کسی لیڈر کا تھا؟
चलें, ये आपने उस पर कमेंट किया, मेरा वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है इस प्रोग्राम के पहले हिस्से का। आपका बहुत सैयद शाला रज़ा साहबा, सैयद यावर बुखारी साहब, मज़हर अब्बास साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो डिजिटल मरदमशुमारी पे हम गुफ्तगू करेंगे, इसकी अहमियत क्या है, इस वक्त क्यों कर हो रही है। 2 सूबों में 30 अप्रैल में इलेक्शन है, 30 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी ने मुकम्मल होना है। हल्का बंदियों का क्या होगा, बाकी 2 सूबों और वफाक में जब इलेक्शन होंगे, ये तमाम सवालात हम रख रहे होंगे सेंसस कमिश्नर साहब के सामने, उनसे सवालात करेंगे। ज़रूर देखिएगा, एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि आज हम डिजिटल मरदमशुमारी पर गुफ्तगू करेंगे, और उस पर खसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब ने, चीफ सेंसस कमिश्नर हैं। बहुत ही मसरूफ़ है और अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम दस्तक में आज तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो इस वक्त बहस मुबाहिसा हो रहा है मुल्की सियासत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, वहाँ डिजिटल मरदमशुमारी भी ज़बान ज़द-ए-आम है। 20 फरवरी से डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हुआ है। इसकी अहमियत, इसकी टाइमिंग्स और पब्लिक की आगाही के लिए हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आम फहम सवालात हैं ताकि एक लेमैन को भी समझ आ सके। हर 10 साल बाद हमारा आइनी तकाज़ा है कि हमारी मरदमशुमारी होती है। क्या वजह बनी कि इस दफ़ा 5 साल बाद आप लोग मरदमशुमारी कर रहे हैं, और मरदमशुमारी कर रहे हैं, और ये डिजिटल मरदमशुमारी क्या है, इसका फ़र्क भी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमनार साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान के लोगों से बात करूँगा। और दूसरी बात ये कि आपके प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत है, 10 तक। इसका गालिबन मतलब ये है कि बाय 10 PM जी। अच्छा, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ 10 तक, जो मेरे इन्यूमरेटर हर घर में दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा इन्यूमरेटर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आपके दिल पर भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों दरवाजे कुशादा करें मेरे इन्यूमरेटर के लिए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, ये 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसके फ़ौरन बाद 2018 के इंतखाबात थे जी। अब मरदमशुमारी होती है, उसमें आप देखते हैं कि डिसएग्रीगेटेड लेवल पे डेटा के क्या ट्रेंड्स हैं, वो प्लॉजिबल हैं रिजल्ट्स के नहीं हैं, और फिर आप इसको कुछ भी कह लें लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। विनर्स लूजर्स होते हैं, किसी की आबादी बढ़ती है, किसी की कम होती है, माइग्रेशन होती है, डेथ बर्थ सारे सूबों में, सारे ज़िलों में एक जैसा नहीं होता। ये अफेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन को और रिसोर्सेज को। तो इसके अप्रूव होने में वक्त लगा। अच्छा, इस दौरान 2018 के इंतखाबात बिल्कुल सामने आ गए और हदबंदियाँ करनी थी। तो आर्टिकल 51(5) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए जो हदबंदियाँ करेगा वो लेटेस्ट अप्रूव रिजल्ट पे करेगा सेंसस के जी। अच्छा, लेटेस्ट अप्रूव का मतलब कि अप्रूव तो नहीं थे उस वक्त, प्रोविजनल रिजल्ट थे। तो 24वीं आनी तरमीम हुई कि इस दफ़ा आप अबूरी प्रोविजनल रिजल्ट्स पे आप हदबंदियाँ करने दें इलेक्शन को। उसके बाद उसकी वैलिडेशन हुई, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हुए। बहरहाल कट इट शॉर्ट, वो काम नहीं हुआ, वो प्रोलॉन्ग करता गया। फिर नून लीग की गवर्नमेंट की करेंसी ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि PTI की गवर्नमेंट आएगी, 2018 की बात है, वो करेंगे। अच्छा, उस दौरान फिर ये फैसला किया गया कि जनाब अब जो आप अगली मरदमशुमारी करेंगे उसके लिए आप 10 साल का इंतज़ार नहीं कराएंगे, आप फ़ौरन करेंगे और डिजिटल तरीके से करेंगे। और फिर जो पिछली दफ़ा मसाइल थे आप उस हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो रिपीट ना हो। तो कतकलामी मज़र डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ थी, दूसरी एफिशिएंसी भी थी। एफिशिएंसी और
दूसरी बात ये कि आप इसमें देखें जियो टैगिंग होगी हर स्ट्रक्चर की, तो जियो टैग जो घर हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक तो बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हो रहा है, फिर आपके पास एक एविडेंस आ जाता है जी, तो वो डिनाई करना उसको मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो अब आपने बता दिया कि ये वजह बनी है कि अब 5 साल बाद ये हो रही है, लेकिन दोबारा फिर वही पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आ गया है। उस वक्त भी आपने कहा कि चूँकि इलेक्शन सर पे थे, लिहाजा कहा गया कि जो आर्जी प्रोविजनल हदबंदियाँ हैं उसके तहत हो जाए, और फिर 24वीं तरमीम आई, अब खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन है। तो मैं कमिश्नर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में आप लोगों की डिजिटल मरदमशुमारी जारी है और 30 अप्रैल गालिबन कट ऑफ डेट है, और पंजाब में इलेक्शन की भी जो सदर साहब ने डेट अनाउंस की 30 अप्रैल है। ये देखें, अब ये मैं इस पे जो ना कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये आइनी मामला और मेरी नॉलेज आइन की बहुत ही लिमिटेड है, मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आइन के तहत जो आर्टिकल 51(5) है वो इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप लेटेस्ट रिजल्ट्स को यूज़ करें। तो अब अगर उस वक्त तक हम सेंसस कर लेते हैं और वो अप्रूव हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है पाबंद होगा उसको यूज़ करने का, और अगर उस वक्त तक किसी भी वजह से नहीं कर पाते या इलेक्शन में कुछ होता है, उसका मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, तो फिर जो भी लेटेस्ट अप्रूव्ड है विच इज़ 2017, तो फिर उसी की करेंसी होगी। और ये भी मुझे बताइएगा, बल्कि व्यूअर्स की आगाही के लिए, कि इस डिजिटल मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हल्का बंदियाँ होंगी, उसमें इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है, और उसमें भी फिर फर्क आ जाएगा, ज़ाहिर बात है। जो बिल्कुल जो पॉपुलेशन चेंज अक्रॉस द प्रोविंसेस हुआ है पिछले 5-6 सालों में, अर्बन स्प्रॉल हुआ है, बुलंद-बाला इमारतें बनी हैं बड़े शहरों में, और भी बहुत एक्सपेंशन हुई है। ये जब ये इतनी ह्यूज एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं तो, और डिजिटल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि इनोमरेटर आता है, हमारे घर भी आया था, मुझसे भी जब उन्होंने बात की, मेरा नाम पूछा, मोबाइल याद, उसके बाद एक टेबलेट थी, उस पर उसने कहा कि अब 4 दिन बाद वो विजिट होगा। सर, इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया है ताकि पता चले कि इसमें क्या फ्लॉज हैं या क्या लेकुनाज है जिनको कवर अप किया जा सके? देखिए, पायलट इसका हमने किया था जुलाई और अगस्त में। पाकिस्तान के 33 ज़िलों से हमने तकरीबन 425 ब्लॉक्स लिए थे। एक ब्लॉक रफली 200 से 250 घरों पर होता है। ठीक है। अच्छा, उनमें मुख्तलिफ सूरत हाल देखी हमने कि जनाब सहराई इलाका, डेंस कोई बड़े शहर, गांव देहात, अच्छी सड़कें, ख़राब सड़कें, शदीद वेदर, मॉडरेट वेदर, ये सब डाइवर्स सिचुएशन को देख के हमने रिप्रेजेंटेटिव 33 डिस्ट्रिक्ट ली, 425 ब्लॉक्स लेके हमने पायलट किया। ठीक है। और मकसद ये था कि पूरी जो डिजिटल एंटरप्राइज बनाई है, सिक्योर्ड सिस्टम है, कि आपका टैबलेट है, वो टैबलेट एक उसमें सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर हैं, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब महफूज है, वो टेलको से जुड़ा हुआ है, और वो टेलकोज NTC से जुड़ी हुई है, नेशनल टेलीकॉम से, तो आपका एक महफूज निज़ाम है, और उसमें ऑनलाइन भी काम करेगा, वो ऑफलाइन भी काम करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि हमें ऑन एवरेज एक घर में कितना वक्त लगेगा, ताकि हम ये देख सकें कि जो 1,85,509 ब्लॉक्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान का डिजिटल मैप बनाया है, उसको कंप्लीट करने में हमें कितना वक्त लगेगा, कितने न्यूमरेटर चाहिए। तो इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे तखमीने हैं वो बहुत ऑफ नहीं है, हमने एक पायलट जुलाई अगस्त में किया, और आपको याद होगा उस वक्त बहुत शदीद मानसून की बारिशें थी। जी बिल्कुल। इसके बावजूद वो हमने अहदाफ हासिल किए। फिर हमारी जो एपेक्स कमेटी है, सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी, उसके जो चेयरमैन हैं वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, और उसमें सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और उनकी जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के लोग वो शामिल हैं जो मुताल्लिक़ हैं, नादरा है, मिलिट्री है। तो उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपका मुनासिब नज़र आ रहा है, आप आगे जाएं। उसके बाद फिर हमने मज़ीद 2-3 और भी पायलट किए रिफ़ाइन करने के लिए, जो उसमें लर्निंग हुई थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है किया हुआ है काम, के सिस्टम ने फंक्शन किया है और अभी भी वो कर रहा है, क्योंकि लिस्टिंग जारी है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को आप लोगों ने रोप इन किया है, कॉन्फिडेंस पे लिया है, क्योंकि पिछली मरदमशुमारी में सिंध, बिलखसूस अर्बन सिंध, कराची, हैदराबाद बहुत ज़्यादा मोतरस थे MQM, और कि आबादी कम दिखाई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इस पे भी उनके कुछ एतराज़ात हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। ज़ाहिर बात है PMLN एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इन तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हुई है, उन्हें लूप में लिया गया है? जी हाँ, देखें, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। 2017 में जब ये काफ़ी मुश्किल से अप्रूव हुआ था, आपको मैंने बताया बैकग्राउंड है इसका, तो तकरीबन 3-3.5 साल तक इस पर डेलिब्रेशन हुई तमाम सियासी जमातों की, और सिंध की उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी। तो जब उन्होंने इसके नतीजे में फिर एक सेंसस एडवाइजरी कमेटी बनी, और उन्होंने कहा कि भैया आप अपना 2017 का पूरा फॉरेंसिक करें, देखें क्या मसाइल थे, और इंश्योर करें कि वो दोबारा रिपीट ना हो। उस कमेटी ने कोई 12 बड़ी सिफारिशात पेश की 13 जनवरी 2022 को CCI को, और वो सिफारिशात अप्रूव हुई। उसमें वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि आप सूबों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करें। यस। अच्छा, मैं 4 दफ़ा हम हर सूबाई दारुल हुकूमत में गए
ان کے چیف سیکریٹری کے آگے، پروونشل ایڈمنسٹریشن کے آگے، جس میں چیف سیکریٹری سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک تھے، ان کو پورا نظام بتایا، پروسیس بتایا، ان کا رول بتایا کہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد جب پولیٹیشین سے ملنے کا موقع ملا، چاہے وہ یہاں پارلیمنٹ میں کوئی فورم ہو یا ہم صوبوں میں گئے ہوں، ان کو ایکسپلین کیا. یونیورسٹیز میں سول سوسائٹی کے پاس گئے تو حد المقدور کوشش کی. آن بورڈ ہیں وہ سب؟ اللہ کا شکر ہے اب ہیں آن بورڈ، لیکن اب وہ چیزیں تھوڑی سی آنی شروع ہوئی ہیں تو ہم دوبارہ ان کو جا کے جو بھی ان کے کنسرنز ہیں صوبائی حکومت، آپ نیشنل سینسس کمشنر ہیں، صوبائی آپ لوگوں کے بھی دفاتر ہیں، ان کے ساتھ بھی لائزون ہے آپ کا پورا؟ جس طرح مجھے گورنمنٹ نے ابھی وفاقی لیول پہ سینسس کمشنر مقرر کیا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے پروونسز سے پروونشل سینسس کمشنر کی نامینیشن کرائی ہے. تو ہر صوبے اور ایریا گورنمنٹ میں ہمارا پروونشل یا ریجنل سینسس کمشنر وہ نوٹیفائڈ ہے. اور وہ اصل میں جو ہمارے ساتھ انیومریٹر کام کر رہے ہیں 1,22,000 کے قریب لوگ ہیں، یہ سارے صوبوں کے بنیادی طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے ایک بڑے ایکسٹینسو طریقے سے ان کی، کیونکہ ذرا پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس کر رہے ہیں، اس میں رسک انوالوڈ ہیں، ٹیکنالوجی نئی ہے. پہلے آپ کاغذ قلم سے بھرتے تھے، اب اس میں کوشچنر آپ کے پاس ڈیجیٹل ہے، اسکرول ڈاؤن ہے، ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، اس میں نقشے جو ایک انومریٹر جس علاقے کو کرے گا جیو ٹیگ یا انومریٹ کرے گا اس کے نقشے ہیں، سافٹ ویئرز ہیں. تو وہ سب ٹریننگ دی ہم نے، آپ لوگوں نے دی ہے. سر اس سے انوملی تو نہیں پیدا ہوگی؟ سوال میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنی آگاہی کے لیے بھی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو آئین کی منشا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن میں انتخابات کا ہونا، اور 30 اپریل آپ لوگوں کی کٹ آف ڈیٹ ہے. وہ الیکشن ظاہر بات ہے اب کس بنیاد پہ ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ہی حتمی فیصلہ کرے گا، آپ کا ڈیٹا آ جائے گا. اور جو قومی اور سندھ اور بلوچستان کے الیکشنز ہیں وہ اکتوبر میں ہونے، تو انوملی پیدا ہونے کے خدشات ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کیونکہ میرا اتنا ادراک نہیں ہے ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو میرا کمنٹ کرنا یہ کیوں ضروری ہے، کیوں کر ضروری ہے؟ اگر یہ میں آپ سے پوچھ پاؤں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے، مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری کا ہونا. اس کا دیکھیں جو یو این کی گائیڈ لائن پرنسپل جس کو دنیا کے سارے ممالک فالو کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے ایویڈنس بیس پلاننگ کے لیے. یعنی پہلے تو آپ دیکھیں کہ کتنے گھر ہیں، پھر دیکھیں اس میں کتنے افراد ہیں، پھر دیکھیں کہ ان کی جو بنیادی سوشو اکنامک نیڈز ہیں اس پہ دسترس کیا ہے، تاکہ آپ کو گیپ کا پتہ چلے اور پھر آپ ایک مربوط انکلوسیو کوئی منصوبہ بندی اس کے منصوبے بنائیں ڈیولپمنٹ کے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہے. اچھا پاکستان ایکسیپشن نہیں ہے، بہت سارے ممالک میں یہ ریپریزنٹیشن اور ریسورس سے کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ہے. یہ کچھ ممالک نے اس کو ڈیلنگ کر لیا، ہمارے پڑوس میں بھارت نے کر لیا غالباً 2010 میں، تو وہاں پھر یہ مسئلہ نہیں آتا. اس میں ونرز اور لوزرز ہوں گے. اچھا لازمی سی بات ہے کہ آبادی کی جو پروجیکشن ہے، ڈائنامکس ہے، ہر جگہ یکساں نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. تو جہاں زیادہ، اور ہمارے یہاں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن آبادی کی بنیاد پر ہے، اس لیے آپ ونرز اور لوزرز کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل تو یہ بنے گا. تو اب اس پہ اگر 2 صوبوں میں ایک 2017 پہ ہوتے ہیں، 2 میں 2023 پر ہوتے ہیں، ڈائنامکس کی وجہ سے ہمارا ریپریزنٹیشن چینج ہو تو سب کچھ ہی چینج ہوتا ہے. تو ایشوز تو آتے ہیں. پھر سبسیکوینٹلی سینٹ پہ ڈیپینڈ کر، سینٹ کی سیٹیں ڈیپینڈ کرتی ہیں پروونشل پہ، اگین ایک اور راؤنڈ آتا ہے. تو لیکن اس کا ظاہر ہے جو ماہرین ہیں وہ سوچیں گے اپروپریٹ فورا پہ. اور یہ بھی مجھے بتائے گا کہ یہ شہروں سے دیہاتوں سے بہت مائگریشن بھی ہے ہماری شہروں میں، وہاں کیا ڈیٹا ہوتا ہے؟ یہ بہت سی بات آئی تھی کراچی میں کے حوالے سے، میں اس لیے جاننا چاہوں گا. ہمارا پاکستان کا کاسموپولیٹن سٹی ہے اور مختلف الخیال لوگ بھی بہت ہیں اور مختلف قومیتوں کے لوگ بھی بہت ہیں، سب پاکستانی ہیں. کراچی میلٹنگ پاٹ. بالکل جی. تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ کیسے پھر طے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ایڈریس پریزنٹ ہوگا یا پرماننٹ ہوگا، وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی؟ لاسٹ ٹائم یہ بڑا ایشو بنا تھا. ہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 13 جنوری 2022 کو سی سی آئی نے 12 ریکمنڈیشن اپروو کی تھی سینسس ایڈوائزری کمیٹی کی، جو 2017 کے بعد اپروو نہیں ہوا تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک کمیٹی بنی تھی. اچھا اس میں جب 12 میں سے ایک اور ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ ڈیجور کے تحت ہوگا. اب 2 طریقوں سے ہوتا ہے سینسس. ڈیجور کا مطلب ہے جو یو این گائیڈ لائن میں لکھا ہے جہاں آپ کی عمومی سکونت ہو. اس کے پیچھے جو پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی جہاں عمومی سکونت ہوگی اس جگہ کے آپ ریسورسز یوز کر رہے ہیں. اب نعیم الظفر کی اگر پیدائش اکاڑا کی اور مستقل پتہ کراچی کا ہے، اٹ شوڈ ناٹ میٹر. اگر وہ ریسورسز اسلام آباد کی کنزیوم کر رہے ہیں تو اسلام آباد کی انتظامیہ ان پہ ٹیکس بھی لگائے گی اور ان کے لیے ریسورسز بھی دے گی. یہی چیز آپ پر بھی ہے. یس. تو اگر میرا نیٹو ایریا کوئی بھی ہو جی کوہاٹ ہے اور میں بٹ آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد، آپ کوہاٹ جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کاؤنٹ یہاں ہوئے تو آپ کو ریسورسز فراہم کرنا آئی سی ٹی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہ اب طے ہو گیا. یہ ڈیجور کے پیچھے یہی ہے. ٹھیک ہے. تو فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کس جگہ کی ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کسی بھی بڑے شہر میں، کراچی کو چھوڑ دیں، کراچی ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، مائگریشن ہر جگہ ہے. تو کراچی میں پورے پاکستان سے اگر لوگ آئے ہوئے ہیں
چاہے ان کا مستقل پتہ کوئی بھی ہے، اگر وہ عمومی سکونت ان کی کراچی میں ہے تو ڈیجور کے تحت ہم ان کو وہاں کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس دفعہ یہ طے ہو گیا، یہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے. خود شماری، سیلف انیومریشن، کچھ اس حوالے سے بتائے گا کہ اس سے کیا مطلب کہ میں اپنے بارے میں خود سے سیلف کاؤنٹ کیا سیلف انیومریشن کر رہا ہوں گا؟ یہ اس میں ایک انوویشن ہے اس دفعہ جی. اس میں آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارا نمائندہ ہے آپ کو تنگ کرے، آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ ارلی برڈ ہو سکتا ہے آپ نائٹ آؤل ہوں، آپ اٹس یور لائف، آپ فلیکسیبل، ہم تو لیٹ نائٹ بیٹھے ہوئے اس لیے آپ ادھر ہی شمار ہوں گے. تو آپ اپنے سیل فون پہ آپ رات کو 1-2 بجے بیٹھ کے اپنے آپ کو انیومریٹ کر لیں، آپ کے پاس ایک کیو آر کوڈ آ جائے گا. کیو آر کوڈ، جی ہاں. تو 12 مارچ کے بعد جب انیومریشن کرنے پی بی ایس کا عملہ آئے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا جناب نوار صاحب آپ نے سیلف انیومریٹ کیا؟ آپ کہیں ہاں میں نے کیا. وہ کہے گا آپ اپنا کیو آر کوڈ دکھا دیں، آپ دکھا دیں گے، وہ اسکین کرے گا اور آپ کا پھر آپ سے 1-2 کلوز اینڈڈ کوسچن پوچھے گا، جس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا کہ میں آپ کوئی 5 افراد سے 50 تو نہیں کر رہے یا 50 کے 5 تو نہیں کر رہے. وہ پوچھ کے وہ اسکین کر لے گا، اس کو سرور سے پتہ چل جائے گا کہ جی انوار صاحب نے کیا ہے، یہ کوڈ ہے اور آپ کا ڈیٹا. دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. تو یہ لیکن آئی ہوپ اٹ ول مطلب صحیح قابل عمل ہوگا اور صحیح چلے گا. 12 مارچ سے شروع ہوگا. ہاں یہ شروع ہو چکا ہے، 20 تاریخ سے جو شروع ہوا ہے سیلف انیومریشن پورٹل کا آغاز 20 سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، 20 فروری سے. اس کو وہ جلدی ختم ہو جانا تھا لیکن پھر صوبوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں، تو یہ 6 یا 7 تک اس کو ہم نے پھر کنٹینیو کیا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ سوری 10 مارچ تک یہ کنٹینیوڈ ہے، کنٹینیو رہے گا. ٹوورڈز انشاءاللہ آپ جو 30 اپریل کی کٹ آف ڈیٹ ہے اس میں پورے پاکستان کو کاؤنٹ کر لیں گے؟ میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ اس کے 2 فیزز ہیں. پہلا لسٹنگ کا ہے جس میں ادارہ شماریات کا بندہ ہر گھر میں جا کے پاکستانی کے طول و عرض میں گھر کو جیو ٹیگ کرتا ہے اور بہت بنیادی انفارمیشن لیتا ہے، شناختی کارڈ ہاؤس ہولڈ کا سربراہ. اگلے سٹیپ میں وہ جا کے کتنے افراد ہیں، عمر کتنی ہے، سوشو اکنامک کنڈیشن کیا ہے، ڈسیبلٹی کی سچویشن کیا ہے، کمرے وغیرہ، یہ سب پوچھتا ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جو لسٹنگ کا کام الحمدللہ تقریباً تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ہماری ڈیڈ لائن 10 مارچ کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بہت قریب آ گیا ہے کمپلیشن کے، تو 1 یا 1.5 روز میں وہ پورا کر لیں گے. تو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ میں، اور رمضان شریف میں کنٹینیو رہے گا. یہ تھوڑا سا چیلنج ہوگا لیکن ہم پوری اپنی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے سر. وی وش یو گاڈ اسپیڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نعیم مظفر صاحب. آپ سے وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی اور ہم جانیں گے، اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے. یہ جو اسپیشلی جو سیلف انیومریشن، اس حوالے سے بھی آپ کا بہت شکریہ. ویورز، آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر نعیم مظفر صاحب کی، چیف سینسس کمشنر، اور آپ نے اس کی اہمیت کا اندازہ خود لگا لیا ہوگا. کچھ باتیں بڑی اہم بھی ہوئی ہیں کہ اگر 2 صوبوں میں 30 اپریل تک انتخابات ہوتے ہیں اور 2 میں صوبوں میں بعد میں وفاق میں بعد میں، جس کے بعد میں حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، تو یہ تو معاملہ پیدا ہوگا. اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ وی ول لیو اٹ ٹو دا پاور کوریڈورس، پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اس کو کیسے طے کرتے. بارکیف ہمارا کام ہے اجاگر کرنا. ہم نے اس کو اجاگر کیا اور چلتے چلتے آج بڑی رحمتوں اور فضیلتوں کی رات ہے، شب برات ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں، رحمتیں ہیں، اس سے بہرمند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اپنے رزق میں اضافے کی دعائیں کیجیے، وطن عزیز کی کو حفظ و امان میں رکھنے کے لیے دعائیں کیجیے، اور جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے دعائیں مغفرت. تمام دعاؤں کی رات ہے، 15 شعبان ہے، اور اس حوالے سے جو آپ لوگ نیاز اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی ضرور دیجیے گا. کہا جاتا ہے کہ تمام فیصلات ہوتی ہے اور پورے سالانہ ایک جو فیصلے ہیں ان کی تجدید ہوتی ہے. تو جو دنیا میں نہیں رہے، میرے ماں باپ سمیت، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام تمنائیں پوری کریں. انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام 10 تک سے اجازت دیجیے. کل رات انشاءاللہ 10:05 پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور 10 تک کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.